अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कल एक प्रेस रिलीज आई थी ISPR की, अहम प्रेस रिलीज थी। कराची का वाकया जो IG की किडनैपिंग था उसके हवाले से था। हम उस पर भी बात करेंगे जो रिस्पॉन्स आए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और हम इस पर भी बात करेंगे कि उस रिस्पॉन्स में क्या पिन्हा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किस रुख ले जा रही हैं अपनी सियासत, PDM की पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर हम उसके बाद बात करेंगे नाजरीन आज़ादी सहाफ़त पर। आज इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ हम भी गए थे और वहाँ क्या हुआ, क्या किसने कहा, वो आपके सामने पेश करेंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले चलते हैं जो रिएक्शन आया कराची की जो इंसिडेंट पे ISPR की जो प्रेस रिलीज थी, वो बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं सुनिए। स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। तो बिलावल भुट्टो ने इसको वेलकम किया। और याद रहे नाजरीन के इन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए। ISI चीफ का भी नाम लिया, ISI के DG का भी नाम लिया इन्होंने। और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो PMLN के लीडर हैं, उन्होंने सबसे पहले तो ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये यानी खानापुरी की है और इस पर उन्होंने रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं PMLN के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो तफ्तीश कराची में हुई है उसको पब्लिक के सामने रखा जाए, उसको पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि अवाम देख सकें कि इस मुल्क में हुआ क्या है। हम हाजिर हैं। अगर एक मुल्क के वज़ीर आज़म को आप अदालत में खड़ा कर सकते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि अवाम को पता हो कि कराची में जो IG का वाक़या हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं। ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा होने चाहिए, ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, वरना हमेशा इबहम रहेगा। इस पर बात करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब है हमारे साथ, अपना प्रोग्राम करते हैं हम TV पे। मालिक जॉइनिंग अस, और इफ्तिखार अहमद साहब हैं नाजरीन, एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, कंपेयर हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेजर जनरल एजाज अवान साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ISI में भी रह चुके हैं। तो इनसे भी बात करेंगे और कल की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से ख़ास तौर पे इनका दिलचस्प होगा जो इनका इनपुट होगा इस पे। बहरहाल बात करते हैं। मालिक, आप ज़रा बताइए, आपने स्टेटमेंट पढ़ी तो पढ़ के आपको क्या ख्याल आता है? व्हाट्स द प्लस एंड एनी माइनसेस देयर? देखिए, प्लस भी है नसीम, एक इशू हुआ, इंक्वायरी आ गई और फौज की इंक्वायरी इसी तरह रिलीज होती हैं, कंक्लूजन दे देते हैं, उन्होंने सजा भी सुना दी। सिंध गवर्नमेंट ने अपनी इंक्वायरी अनाउंस की थी, उसका तो हमें कोई नहीं पूछ रहा। उसका ना मियाँ साहब ने पूछा, ना शाहिद खाकान ने पूछा कि वो मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी कमेटी का क्या बना। सो जहाँ से आ गई है, अब आपको तो पता है कि इस वक्त अपोजिशन ने, मियाँ साहब ने खास तौर पे हर इश्यू को एग्जेजरेट करना है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते थे कि किसी फौजी अफसर को फांसी लगा दें, क्या करें? यही होगा ना कि लोगों ने एक्ट किया, उन्होंने ओहदों से हटा दिया, अभी उनके खिलाफ प्रोसीजरल कार्रवाई होगी। और ये आपको भी पता है कि फौज के अंदर जब इस तरह का इंसिडेंट हो तो आपका करियर फारिग हो जाता है। ये जिस रैंक पे लोग हैं ये उसी रैंक से फारिग हो जाएंगे, इनको कोई अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेंगी और काफी सीरियस पुनिटिव एक्शन भी हो सकते हैं। ये तो भी फर्स्ट स्टेप है। ये इंक्वायरीज अब एक नॉन इशू को इशू बनाने वाली बात है। मैं तो मेरा ख्याल था कि अब ज्यादा ग्रेसफुल रिस्पॉन्स आएगा, बट आई एम नॉट सरप्राइज। और आप देखिए कि शाहिद खाकान साहब ने बड़ा केयरफुली कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा जी इंक्वायरी शेयर कर दें। सर्टेन चीजें डिपार्टमेंट्स का वर्किंग स्टाइल भी अपना है। ये हमें बताया ना कि इनके जमाने में जो कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, कितनी इंक्वायरीज इन्होंने शेयर करवाई थी फौज से या किसी और इदारे से। ये एक रिवाज बन गया है कि जब खुद गवर्नमेंट में हो तो आपको हर चीज, आपका बिहेवियर और होगा। जब आप ऑपोजिशन में हो तो सारे आपके बॉक्सेस और तरीके से टिक होते हैं। आई थिंक अच्छी डेवलपमेंट हुई है एंड वी नीड टू मूव ऑन। ये वैसे भी एक नॉन इंसिडेंट था और ये अब्डक्शन का वर्ड या अगवा का लफ्ज मुझे तो काफी स्ट्रांग लगता है। बिल्कुल उनको उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाया गया ये और उसका खमियाजा भुगत लिया। सो आई थिंक नाउ वी नीड टू मूव ऑन।
ٹھیک. افتخار صاحب, بڑی کلیئر بات ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا, آرمی نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا انکوائری ہوگی, انکوائری ہوئی, اس کا رزلٹ آیا, اور جیسے مالک کہہ رہے ہیں کہ پنشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا جو رسپانس ہے وہ ان اپروپریٹ ہے, اور neither is it graceful nor is it realistic. ریاست کے اندر ریاست کا تصور اور کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا جائے کچھ افسران کو کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے اور وہ اس حد تک چلے جائیں کہ ایک اور کانسٹیٹیوشنل ادارے کے سربراہ کو اٹھا لیں, طلب کر لیں اور اس کو مجبور کریں, تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ معاملات آگے کیسے جائیں گے. اور پھر اتنا اختیار کائے کو ہے دو ایسے افسران کے پاس جن کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے, جن کے فرائض منصبی میں یہ شامل نہ تھا جو کچھ انہوں نے کیا. اور ایسی کوئی وہاں پہ احتجاج تو نہیں ہو رہا تھا سارے شہر میں, تو پورا شہر سڑکوں پہ آ کے یہ مطالبہ تو نہیں کر رہا تھا. اور جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا اور جنہوں نے جا کے اس پولیس آفیسر کو دھمکایا, اور جس کی ویڈیو موجود ہیں کہ ابھی کرو, ابھی لکھو, ایسا کرو, ایسا لکھو, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہم اس کو جسٹیفائی کر لیں اور یہ اجازت دے دیں تو پھر ہم کدھر جانا چاہتے ہیں. جہاں تک رہا فوج کا ڈسپلن, مجھے خوشی ہے کہ فوج نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہاں ان کے افسران سے غلطی ہوئی ہے, لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ان کے افسران سے ایسی غلطی کیوں ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, اور ان کو یہ افتخار صاحب ایک آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ایلیبریٹ کریں. آپ نے کہا کہ اس طرح کا جو ایکشن ہے جب ایک ادارے کے لوگ اوور ریئیکٹ کریں, جو کہ پریس ریلیز بھی کہہ رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکشن ان کے خلاف لیا ہے, تو اگر جسٹیفائی کیا جاتا تو پھر تو کہا جاتا کہ بھئی ٹھیک کیا انہوں نے, وہ تو اس کو غلط سمجھائے تو اس کو اس کے خلاف ایکشن لیا ان دونوں آفیسرز کے, جو دو یا جتنے بھی آفیسرز ہیں. نسیم دس از ویری ڈینجرس, یہ بہت خطرناک ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل ریاست کے اندر جہاں پہ یہ ڈیفائن ہے کس نے کیا کرنا ہے, اگر اس ریاست کے اندر کچھ طاقتور لوگ یا طاقتور ادارے یا طاقتور افراد اپنی مرضی سے فیصلے کرنے لگ جائیں, جن فیصلوں کی سپورٹ ان کو ان کے سپیریئر کی نہ ہو اور نہ ہی ان کے سپیریئر کا وہ حکم ہو, تو پھر مجھے بتائیں کہ اس طرح تو ہر جگہ پہ ایسا ہوگا, اور ہر جگہ پہ افواج پاکستان کے سربراہ کو ایک انکوائری بٹھانی پڑے گی. لیکن سوال ہے انکوائری کیوں کر ہو, وہ یہ اختیار کیوں کر انہوں نے استعمال کیا. یہ تو بڑے حوصلے کی بات ہے کہ باقی جگہ پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. پھر بنیادی سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اہم بات ہے. آپ افتخار صاحب آپ نے ایک اہم بات کی, میں یہی سوال اٹھاؤں گی ان کے ساتھ, جنرل صاحب کے ساتھ. جنرل صاحب, افتخار صاحب جو بات کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں لے گئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بات بڑی عیاں ہے کہ ان کو سزا دی گئی اور سزا دی جائے گی, اور انکوائری اس لیے ہوئی کیونکہ اٹ واز سین ایز سم تھنگ وچ واز رانگ, وچ واز انکریکٹ, تو بہت مائلڈ لفظ ہے. اب افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے سپیریئرز کے آرڈرز کے برعکس یا آرڈرز کے بغیر یہ قدم اٹھایا پھر تو بہت سیریس ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ نسیم تھینک یو ویری مچ. دیکھیں اگر انہوں نے اپنے سپیریئر کے حکم کے مطابق یہ کیا ہوتا تو پھر ان کو ریموو نہ کیا جاتا اور ان کو سزا کے لیے جی ایچ کیو میں اٹیچ نہ کر دیا جاتا. لیٹس بی ویری فیئر, ان آفیسرز نے جو پولیس کے ساتھ ہینڈ ان گلو کے طور پہ پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات میں یا لا اینڈ آرڈر کے معاملات میں, ان کی آپس میں ایک رپورٹ ہو چکی ہوتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوتی ہے. اس میں دے ایکسیڈڈ دیئر مینڈیٹ. ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, ان کا مینڈیٹ تھا ان کو انفارم کر دینا. آئی ایس آئی کا کام ہے انٹرنل سیکیورٹی سچویشن میں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو جس کے کاگنیزنس لینی چاہیے تو وہ انفارم کر دیتے ہیں, خود ایکشن نہیں کرتے. اور اسی بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنا مینڈیٹ ایکسیڈ کیا. ان کو حق نہیں پہنچتا تھا
کہ وہ آئی جی کو بلا کر آئی جی سندھ کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ اپنے افسروں کو احکامات دیں کہ اس پر ایکشن لیا جائے. اٹ واز نن آف دیئر ڈیوٹی. اسی لیے تو انہیں سزا دی گئی ہے. 2 بریگیڈرز ہیں اور 2 اور آفسرز ہیں. یہ کوئی چھوٹا رینک نہیں ہوتا. 30 ایئرز کی سروس ہے اور یہی ان کا جرم ہے کہ اتنی سینیورٹی کے بعد, اتنی ریسپانسبل پوزیشن ہولڈ کرنے کے بعد, اف دے گاٹ کیریڈ, تو یہ انہوں نے غلط کیا ہے اور اسی بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے. جیسا پہلے مالک کہہ رہے تھے کہ ان کا یہاں پہ کیریئر جو ہے وہ سیل ہو جائے گا. وہ بریگیڈرز ہیں, ان کو دونوں کو ریموو کر کے اگر سزا دے دی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ کم سزا ہے کیا؟ افتخار صاحب یا کوئی اور سمجھتا ہے کہ انہیں خدا نہ خواستہ سزائے موت دینی چاہیے؟ ایک جرم ہے, ان سے ہوا, ایک غلطی ہے, ان سے ہوئی, اور اس کے لیے ان کے کاگنیزنس ادارے نے لے لی, کیونکہ 2 اداروں کو انہوں نے ایسی ایمبیرسنگ سچویشن میں ڈال دیا ان آفسرز نے. اب یہ کہنا کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا, آئندہ ہونے کا دروازہ روکنے کے لیے ہی ان کو ریموو کیا گیا, اسی لیے ان کو سزا دی گئی. بالکل, انکوائری اور سزا دی گئی. جی افتخار صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان ریسپانس؟ میں نے کوئی لفظ پھانسی کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی میں نہیں سوری, نہ میں نے پھانسی کا لفظ استعمال کیا, نہ میرا یہ مطالبہ ہے, نہ یہ مطالبہ میں کروں گا. لیکن ایک مطالبہ میرا ہے کہ ایک ادارہ افواج پاکستان کے نمائندے اگر خود گھر بیٹھ کے فیصلہ کرنے لگ جائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, تو یہ ایک خوفناک رویہ ہے. اس رویے کا آپ کہہ رہے ہیں ان کو سزا ہوگی, لیکن اس رویے کا جنم لینا, اس رویے کا پیدا ہونا ہی جو ہے یہ ریاست کے لیے میرے نزدیک مناسب نہیں ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین. اہم نقطہ اٹھایا ہے, اس پر بات کریں گے کہ آخر دنیا میں اداروں میں لوگ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں گاہے بگاہے, وچ از وائی دا کانسیپٹ آف سزا ہوتی ہے, ٹرائل ہوتی ہے, یہ جو ڈسپلنری ایکشن لیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں جو بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. کل رپورٹ کے حوالے سے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو ایکشن لیا گیا ہے اور بھی لیا جائے گا, انویسٹیگیشن فردر ہوگی ود ان دا جی ایچ کیو. جو 2 آفیسرز یا زیادہ انوالوڈ تھے اس میں, جو کڈنیپنگ ہوئی تھی ان کی آئی جی کی سندھ کی. تو یہ بتائیے گا جن صاحب, ابھی جو کہہ رہے ہیں یہ افتخار صاحب, اس کے بعد I'll go to مالک, اور مالک سے پوچھیں گے کہ جو ری ایکشن کی بات ہوئی ہے وہ اس کی سگنل ہمارے پاس کہاں تک آیا تھا, کہ کتنا پبلک کا ری ایکشن تھا. بٹ جن صاحب بیفور وی گو دیر, یہ بتائیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں افتخار صاحب کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ اس طرح کا ایکشن لیں لوگ, آفیسرز, بغیر کسی کمانڈ کے, سینئر کمانڈ کے کہے ہوئے؟ نسیم دیکھیں, میں آپ کے سامنے ایک انسیڈنٹ رکھتا ہوں اور میں آپ کے اور مالک صاحب کے اور اپنے تمام ویورز کے لیے اس مسئلے کو چھوڑتا ہوں کہ وہ اس کو خود اینالائز کرتے ہیں. میں سیکٹر کمانڈر تھا صوبہ پنجاب کا, بالکل ایسے ہی جس طرح یہ سندھ میں سیکٹر کمانڈر تھا. اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں ایک انسیڈنٹ ہوا, ان کے سامنے 2 فٹ بریجز بننے تھے. ایک بچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سڑک کراس کر رہی تھی, وہ بس کے نیچے آ گئی. اسٹوڈنٹس نے بسیں پکڑ کر یونیورسٹی کے اندر لے گئے اور روڈ بلاک کر دی. پنجاب یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. اس وقت خواجہ خالد فاروق تھے آئی جی پنجاب, جو آئی جی شوکت صاحب لیٹر آئی جی بنے, وہ اس وقت آئی بی کو ہیڈ کر رہے تھے, اور چیف منسٹر تھے پرویز الہی. میں نے ایز اے آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر ان کو سب کو مطلع کیا. مجھے آیا کہ یہ بڑی ایک وولٹائل سچویشن بن رہی ہے جہاں ان بسوں کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے, اور سٹوڈنٹس نے سڑک بلاک کر دیا, روڈز بند کر دیا, نہر والی سڑک. اب میں نے ان سے بات کی اور میں نے انہیں کہا, آئی جی پنجاب کو رنگ کیا کہ سر یہ ایک سچویشن ہے, اس کو کائنڈلی ہینڈل کریں, اٹ کین بلو اپ ان اے ویری ڈینجرس سچویشن. تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات, خواجہ خالد فاروق صاحب بڑے منجھے ہوئے آئی جی تھے, انہوں نے مجھے ایک بڑا اچھی مشورہ دیا. انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب ڈونٹ وری, I'll make a non-issue out of it, اور میں خود جا رہا ہوں.
وہ خود گئے, یونیورسٹی گئے, تمام اسٹوڈنٹ سے بات کی, سچویشن کو ڈیفیوز کیا, بسوں کو ریلیز کروایا, اور ایک حادثہ ہونے سے انہوں نے روک لیا. اب اگر اس کو کوئی پولیٹیسائز کرنا چاہے تو وہ کہے گا جی آئی ایس آئی نے آئی جی پنجاب کو مجبور کیا کہ آپ ابھی جائیں اور یونیورسٹی میں ایکشن لیں. ایسا نہیں ہوتا. ان کا کام تھا ایڈوائز کرنا, ایک سیکیورٹی سچویشن شیئر کرنا. ایک جرم قائد اعظم کے مزار پر ہوا, حکومت سندھ کو نوٹس لینا چاہیے تھا, اور یہی اس سیکٹر کمانڈر کی غلطی ہے کہ انہوں نے بجائے سچویشن کو سینئر لیڈرشپ کو ہینڈ اوور کرنے کے, انہوں نے جا کے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے آئی جی سندھ کو کہا کہ آپ اس پر ایکشن لیں, اور یہی وہ ان کا جو مینڈیٹ ہے اس سے تجاوز ہے جس کی انہیں سزا دی جا رہی ہے. اب اس کو کوئی جتنا اچھالنا چاہے وہ اچھال لے, لیکن اس افسر سے غلطی ہوئی. وار میں بھی لوگوں سے وار کرائمز ہو جاتے ہیں, ایکسیسز ہو جاتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, جی تو ان کو سزا دی جاتی ہے. انسٹیٹیوشن پورے کو چارج شیٹ نہیں کیا جاتا. نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. اٹس این انسیڈنٹ, یہ ٹرینڈ نہیں ہے, ایک واقعہ ہے, اور واقعے کی سزا دی جا رہی ہے, جو بات ختم ہو جانی چاہیے. جی وہ بات تو عیاں ہے کہ ٹرینڈ تو نہیں ہے, خدا نخواستہ نہیں تو یہ اور زیادہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن افتخار صاحب نے جو بات کی, مالک آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو پریس ریلیز میں آیا اس میں یہ کہا کہ لوگوں کا اتنا زیادہ رسپانس تھا, اتنا ریاکشن تھا, اور ایک وہ سچویشن اتنی بگڑ رہی تھی, اس بگاڑ کو روکنے کے لیے, یعنی کہ ایکسپلینیشن دی, جسٹیفیکیشن ہرگز نہیں ہے. میں اس طرف جاننا چاہتی ہوں جو بات ہے کہ پبلک کا اتنا رسپانس تھا اور بگاڑ ہو رہا تھا. مالک آپ کو بھی پتا ہے کہ جو قائد اعظم کے مزار پہ ہوا وہ 100% غلط ہوا. جو رولز ہیں دیٹ بیسکلی مینٹین کرنے کے فار لوکنگ آفٹر دا قائد مزار, ان کو وائلیٹ کیا گیا. دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ. اچھا, وائلیشن کے کنٹینیوم 1 سے 10 پہ, یعنی کہ آپ جا کے یہ کر سکتے ہیں جو کیا کہ نعرہ بازی کی, خدا نہ خواستہ آپ توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں اور گڑبڑ کر سکتے ہیں, لمبائی کر سکتے ہیں, جلسہ گالی گلوچ خدا نہ خواستہ کر سکتے ہیں. اور پھر جو سزا ہے مالک وہ فائن سے لے کے اریسٹ تک ہے. اور جو آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, سوشل میڈیا پہ ریاکشن تھا. اور میں یہ کہتی چلوں کہ I was one of the first ones to say کہ ان کو سزا ہونی چاہیے according to law, اور law میں تھا کہ فائن وائن دیں. تو آپ کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ رسپانس تھا اور اتنا سخت تھا رسپانس اور پبلک کا پریشر تھا, آپ کو وہ کہیں نظر آیا تھا مالک؟ دیکھیں, میں کہ افتخار کی میرے بات کا جواب دے دوں. افتخار کہتے ایسا کیوں ہوا, اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. آپ 70 سال کی تاریخ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں انسٹیٹیوشن سرٹن ٹرانسلیشن کرتے رہے ہیں. کبھی انکریجمنٹ سے سویلینس کی, کبھی دوسرے طریقے سے, لیکن اب کلچر چینج ہو رہا ہے. اس سارے چیز میں 2 چیزیں سارے ہم بھول گئے ہیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا, میں بہت کم ٹویٹ کرتا ہوں نسیم, میں نے بھی بڑا ہارش ٹویٹ کیا تھا. میں نے اس کو ایک شیم فل ایکٹ کہا تھا. کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں زندگی میں. قائد اعظم ایک ریڈ لائن ہے پاکستان میں, مادر ملت ایک ریڈ لائن ہے. اگر مریم نواز اپنا پوسٹر چھاپیں گی مادر ملت کا, میں اس کا اعتراض کروں گا. سو وہ بھی اگر آفیسرز تھے, they went beyond their mandate, ریاکٹ کیا ہوگا, اور انہوں نے اس کی قیمت بھر دی ہے, اس کا ان کی سزا مل رہی ہے. دوسرا, سڈنلی ہمیں امپریشن ایسے مل رہا ہے جیسے سندھ پولیس بڑی زبردست فنکشننگ فورس تھی. اور بھائی اگر اتنی فنکشننگ فورس سے اتنا سارا کام, تو یہ کرائم ریٹ ہوتا کراچی کا, یہ کرائم ریٹ ہوتا پورے سندھ کا. اور یہی آئی جی صاحب جو آج بنے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں آسمان سے اترے ہوئے ہیں, یہ مجھے بتائیں 20 سالوں سے وہاں رینجرز کیوں بٹھائے ہوئے آپ نے؟ بیکاز یو کانٹ ہینڈل دا جاب, یو کانٹ ڈو دا جاب. اور جب ایک ڈپارٹمنٹ کا جاب نہیں کرتا, وہاں پھر ماک اپس ہوتے ہیں. اگر آپ ایک فوجی یا قوضائے فوجی ادارے کو مالک اس لیے بھی تو مالک سچویشن ہے نا سندھ کی, بیکاز آپ نے دیکھا 20 سال سے 30 سال سے کیا ہوا. ایک ایشو کے اوپر بنا دیا سارا کہ جیسے بھائی وہ دوز آفیسر شوڈ پے اینڈ دے آر پیئنگ دا پرائز, لیکن اب باقی کی سارے بھولتے ہیں. صرف پولیس کی نالائکی ہیں. ان آئی جی صاحب کیسے یہ آئی جی بنے, کیا ان کا اپنا پروفیشنل کتنا ایکومن ہے, وہ بھی ہم سب کو پتا ہے. وہ کرائم ریٹ بتا رہا ہے وہاں کا. کیوں انہوں نے رینجرز رکھے ہوئے ہیں بھائی؟ آپ روز رینجرز کے ساتھ آپ کے پرابلمس ہوتے ہیں, تھرو دیم آؤٹ, بیکاز آپ ان کے بغیر آپ چلا نہیں سکتے. تو یہ کچھ ہوتا ہے نا, کبھی جو سوٹ کرے اس کو کر لو. نہیں, جب بھی آپ
मिले। हाँ नहीं, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है डिबेट ये तो नहीं है कि जो सिंध की पुलिस है वो कोई बहुत ज़बरदस्त पुलिस है। ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान की पुलिस है, सिंध की भी पुलिस वहाँ है। और यूर राइट कि उधर जो तमाम सूरत हाल है, कभी सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑब्जर्वेशन देता है, कभी आम लोग हैं, कभी सिविलियंस उठ बैठते हैं। तो इफ्तिखार साहब, ये मसला तो सिंध में है और जो मालिक कह रहे हैं कि ये इसको इस तरह से क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है एज इफ ये कोई बहुत बड़ी गलत चीज़ हो रही है। भाई आप रेंजर्स को निकाल दें, आपकी एफिशिएंसी तो वैसे ही है जो है। तो मालिक इन अ सेंस उसको जस्टिफाई तो नहीं कर रहे, बट ही इज सेइंग कि अब जो एक वाकया हुआ है ये उस पैराए में देखें कि जिस पैराए में आप सिंध की पुलिस को जानते हैं। देखिए, बात यह है कि ना तो मैं पुलिस का हामी हूं और ना ही मैं फौज के सेक्शन का हामी हूं। मैं पाकिस्तान का एक सिटीजन हूं और अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 जो है पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ, उसके ताबे में गुफ्तगू कर रहा हूं। दिस इज माई आर्मी, दिस इज द नेशनल आर्मी एंड आई रिस्पेक्ट इट। बट सवाल ये पैदा होता है, हाउ टू एक्सरसाइज योर पावर and when to exercise your power. That is the thing. अगर आप समझते हैं कि हमारे जैसे लोगों का कहना बुरा है तो हम नहीं बोलते, ठीक है, चलने दें चीजों को। ये कोई मुकाबला रेंजर्स वर्सेस पुलिस वर्सेस अफवाज पाकिस्तान नहीं है। जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि लाहौर का एक इंसिडेंट हुआ, ये इन्होंने बतौर इंचार्ज इन्फॉर्म किया उस आईजी को। उस आईजी ने कहा मैं जा रहा हूं and the matter is resolved. अब ये तो नहीं हुआ कि अगर आईजी नहीं गया तो आईजी को उठा लिया जाए। अगर आप इस पे बात नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो तो बड़ी क्लियर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इफ्तिखार साहब, बात हो रही है, इफ्तिखार साहब, नवाज शरीफ साहब का जो रिएक्शन है वो आपको लगता है जायज है? मुझसे पूछे। जी, आप ही से पूछ रही हूँ। उनका ये कहना आई वॉश तो नहीं, ये तो बड़ी क्लियर कट, जैसे मालिक थे सिंध की पुलिस से पहले, इन्होंने सिंध की गवर्नमेंट से पहले रिस्पांस दे दिया। आर्मी ने एक ये रिपोर्ट हो गई, उस पे एक्शन हो गया। नसीम इजाज अवान ने बहुत अच्छा किया कि एक रेफरेंस भी कोट कर दिया। उस रेफरेंस की तफसील भी इन्होंने हमें दे दी। काश इस सारे मामले में जो वाकया हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, उसकी भी तफसील अवाम से शेयर कर ली जाए। बस इतनी ही बात है। ही एज ए इंचार्ज ऑफ लाहौर के तमाम जो इलाका है, मुझे नहीं पता होता कितना सेक्टर कमांडर के पास कितना इलाका होता है। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, हकीकत है, वो पुलों वाला मसला था, बंद हो गया, बच्ची मारी गई, एक बहुत बड़ा सूरत हाल डेवलप हो गई, इलाका ब्लॉक हो गया। इन्होंने एक रिक्वेस्ट की, आईजी कंसर्न चला गया, मामला रिजॉल्व हो गया। लेकिन ये नहीं है कि इन्होंने आईजी को तलब किया हो अपने दफ्तर, या आईजी को कहा हो तो मेरे पास पेश हो। नहीं, वो तो जी इफ्तिखार साहब, वो तो क्लियर है, वो तो इदारे को खुद लग रहा है गलत है, इदारे ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा गलत है और इसलिए एक्शन लिया है। नसीम, एक सेकंड नसीम, ये एक्शन खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, या फौज पाकिस्तान से मुतल्लिक चीज है जिन पे हमें भरोसा है। हमें भरोसा है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका उनको हदायत ऊपर से ना मिली हो। उनकी चेन ऑफ कमांड है। उस चेन ऑफ कमांड, उसकी खूबसूरती यही है कि पूरी फौज पाकिस्तान में एक कमांड चलती है, फैसला ऊपर से आता है। ये बात हो रही है। अगर आप ये बहस नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। इफ्तिखार साहब, बात सुन ले प्लीज, मेरी आप एक बात सुन ले। यकीनन चेन ऑफ कमांड है, लेकिन जब अफसर्स को उनका मैंडेट देके किसी पोजीशन पर पोस्ट कर दिया जाता है तो फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अहकामात टॉप से नहीं आते। वो अपना मैंडेट समझते हुए, वो अपना दायरा इख्तियार से के अंदर रहते हुए काम करते हैं, और अगर ये तजावुज किया है तो इसी बात की उन्हें सजा मिल रही है। ये बात समझने की जरूरत है कि आर्मी चीफ या डीजीआईएसआई
اپنے ماتحتوں کے ساتھ 24 گھنٹے ان کو احکامات یا ہدایات نہیں دے رہے ہوتے، اور نہ ایک جو ماتحت ہیں وہ ہر کام کے لیے سپون فیڈنگ نہیں کر رہے ہوتے یا چاہ رہے ہوتے. اس کے لیے جب مینڈیٹ دے دیا جاتا ہے، پوسٹ کر دیا جاتا ہے، تو اتنے سینئر افسر سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کو سمجھ کے درست قدم اٹھائے گا. اور اسی بات کی انہیں سزا دی جا رہی ہے کہ اتنے سینئر رینک پر، اتنی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہوئے آپ نے ایک غلط انیشیٹو کیوں لیا کہ 2 اداروں کو ایمبیرسنگ پوزیشن میں ڈال دیا، پولیس کو اور آرمی کو. اور اسی بات کی انہیں سزا دی جا رہی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہاں پر ان سے کیا توقعات ابھی ہے مزید، کہ کیا کرنا چاہیے تھا، یا ان افسر سے غلطی ہوئی تو انہیں کون سی سزا دینی چاہیے تھی تاکہ تشفی ہو جائے سب کی جو سن رہے ہیں اور جو مطالبہ کر رہے ہیں. بات تشفی کی نہیں ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں. بات بڑی کلیئر ہے، ایک غلطی ہوئی، غلطی ادارے نے کہا کہ غلطی ہوئی ہے، اسی وجہ سے سزا دی گئی. افتخار صاحب کا بھی آپ پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں. بہرحال یہ ایک سیاسی بہت ہی ہیٹڈ اور بڑی ایک سیریس سیاسی سچویشن ہے، جس کے جو پیرائے میں اس کو دیکھا جائے تو پھر اس کی بڑی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں. لیکن دی ایکشن بائی دی آرمی، دی انکوائری، دی ایکشن از کرسٹل کلیئر. بریک کے بعد آتے ہیں، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اور سوال یہ کہ نواز شریف صاحب کیا چاہ رہے تھے؟ واٹ مور ڈیڈ ہی وانٹ؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا سا اس کو براڈ کرتے ہیں، ڈسکشن کو براڈن کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. مان لیں کہ جب بلاول بھٹو نے یہ کہا اپنے انٹرویو میں BBC کے کہ ہم نے طے کیا تھا نام نہیں لینا اور اسٹیبلشمنٹ کہیں گے، اور یہ میں حیران ہوا ایٹسیٹرا، اور کہ نہیں ہونا چاہیے ایسے، اور کیونکہ اگر ہم نے ایکسٹریم پوزیشن لی تو آگے کدھر جائیں گے. اچھا، اس کو دیکھیں اور پھر اس پہ جو رسپانس آیا اس کو دیکھیں. تو آپ PDM کے حوالے سے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بار بار بلاول کہ ہم اکٹھے ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز ایک ہیں، اور اس میں بالکل کوئی ہمارے میں دراڑ نہیں پڑ رہی. تو آپ بھی دیکھتے ہیں ایسے ہی جیسے بلاول کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈیفرنس ہے بٹ دراڑ کوئی نہیں ہے PDM میں؟ نسیم، ان کا الائنس بڑا ٹرانزیکشنل الائنس ہے. یہ کچھ کامن پوائنٹس پہ الائنس بنا ہوا، اکٹھے کوئی نہیں ہے. کل تک یہی ایک دوسرے مقدمے کر رہے تھے، یہی ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ رہے تھے، یہی ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے تھے. میں آپ سے کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں. ان آل آنیسٹی مجھے بتائیے، کیا آپ کو کوئی بھی سرپرائز ہوا میاں صاحب کا ریجیکشن کا رپورٹ سے؟ نہیں ہوا ہوگا، میں پرزیوم کر رہا ہوں. الاؤ می دی لبرٹی. نہیں، not میں at all. بالکل حیران نہیں ہوا. ایگزیکٹلی کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میاں صاحب نے ہر چیز میں کیڑے نکالنے. جس چیز میں فوجی لیڈرشپ گندی ہوتی ہے وہ کہیں گے جی بالکل یہ کام صحیح ہے، غلط ہے، بیکاز ان کا ایجنڈا اور ہے. انہوں نے ایک ڈائلاگ فورس کرنا ہے. وہ چاہتے ہیں میں اتنے حالات خراب کروں ہر لیول پہ، یا فوج میرے سے خود بات کرے، یا فوج عمران خان کو مجبور کرے کہ میرے سے بات کرے. اور اگر دونوں کام نہیں ہوتے تو وہ فوج خود آ کے کچھ نہ کچھ اور بڑا جان مار کے سنبھال لے، واٹ ایور. بیکاز اگر سسٹم گرتا ہے تو ان کو فائدہ ہی ہے، ان کا نقصان کوئی نہیں ہے. تو اس سسٹم میں ابھی ہی ٹوٹلی پرایا ان دس تھنگ. اس لیے یہ انسیڈنٹ جو سے ہیں یہ آؤٹ آف پروپورشن بلو ہوئے. بات کر رہے ہیں بار بار IG صاحب کی. میں کہتا ہوں بالکل غلط ہوا، سب کچھ ہوا، پینلٹی ہو گئی، پرائسز. اتنے اگر رسول پسند IG صاحب سے تو ایک FIR اپنی مرضی کی بھی کاٹ لیتے نا. انہوں نے ان کی مرضی کی تو کاٹ دی FIR، جو ان کو ISI کے بندے لے گئے اور جو اپنی نوکریوں. ہاں، آئی تھنک مالک وہ ایشو پہ آئی تھنک وی آر آل کلیئر، سب کی اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہی رسپانس آنا تھا، ان کو آرمی کی طرف ایک ان کی اپنی پوزیشن انہوں نے اپنا لی ہے. حالانکہ پارٹی میں سینئر ممبرز جو ہیں کچھ افتخار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوئے یا خواجہ آصف ہوئے، انہوں نے کہا جی پبلک کر دیں تو میاں صاحب کے جو ریزرویشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے افتخار صاحب کہ PDM کا جو دیکھیں نا، PDM نے اب کہا چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نیا لے کے آئیں گے، تو لگتا یہ ہے کہ جیسے بلاول جو بات کر رہے ہیں کسی حد تک فضل الرحمان صاحب بھی، کہ اب بات ڈائیلاگ کی طرف جا رہی. تو ڈائیلاگ کرنے کے لیے تو آپ نے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بیٹھنا ہے، ان کے علاوہ تو ڈائیلاگ نہیں ہو پائے گا. تو ویئر ڈو یو تھنک PMLN از گوئنگ؟ میاں صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ PMLN ڈائیلاگ سے باہر رہے گی. آئی ایگری ود یو کہ ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوتا.
ہم نے اپنی زندگی میں بڑی انتہا دیکھی ہے. مجیب الرحمان جیسا کیس دیکھا ہے اگرتلا سازش والا، اور جب اس نے ڈائلاگ کی بات تھی تو اگرتلا سازش کیس کو ختم کر کے اس نے کہا تھا کہ میں بطور انڈیپینڈنٹ آدمی جانا چاہوں گا، ایک قیدی کے طور پہ نہیں جانا چاہوں گا. تو اس کو ڈھاکہ سے جب بلایا گیا آل پارٹی کانفرنس میں تو وہ اس کے اوپر سے وہ مقدمہ لے لیا گیا تھا. یہ تو ٹھیک ہے، ڈائلاگ کے بغیر تو آپ آگے جا نہیں سکتے. کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، یہ کوئی مسل پاور کی کھیل تو نہیں ہے کہ ایک آدمی مسل پاور دکھائے گا اور دوسرا آدمی اس مسل پاور کے جواب میں مسل پاور دکھائے گا. اب ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. ایک جو کریکٹر ہے وہ ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا، جس نے ڈائلاگ کو انیشیٹ کرنا ہے یا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. دوسری ہے فوج پاکستان، جن کو گھسیٹ گھساٹ کے ہم جیسے لوگوں نے اور عمران جیسے لوگوں نے ایک فریق بنا دی ہے. تیسری پارٹی ہے بلاول بھٹو، اور چوتھی پارٹی جو ہے وہ خود اپنا باقی جو پولیٹیکل فورسز ہیں. ان کو بیٹھنا پڑے گا، ان کے بیٹھے بغیر یہ بات آگے چلے گی نہیں. یہاں پہ معاملہ ریاست کا آ جاتا ہے. یہاں پہ آپ کی خواہش میری خواہش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ریاست کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو ریاست کو آگے لے جانے کے لیے ان تمام فریقین کو بیٹھنا ہوگا. اب بیٹھیں کیسے؟ لیکن ایک آدمی نے مطلب اس کا بھی مذاق اڑایا کہ جو جس واقعے پہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور سب اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، اس کے بارے میں اس نے کہا یہ کامیڈی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طریقے کا رویہ ہو تو مجھے پھر بتائیں پھر بات کون کرے گا؟ پھر کیا افواج پاکستان شروع کرائیں؟ اگر افواج پاکستان یہ بات شروع کرائیں گی تو صاف ظاہر ہے کہ پھر کچھ لوگوں کی ریزرویشن ہوگی کہ جی ہم افواج پاکستان کی دعوت پہ نہیں. افتخار صاحب، میاں نواز شریف دیکھیں، عمران خان صاحب کی پوزیشن کلیئر ہے سامنے، وہ تو اپنی جگہ اس کو دیکھا جائے گا. لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کس طرح اس سمت میں بڑھیں گے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، کیونکہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کوئی اس سے کوئی ایکسٹریم چیز تو نہیں ہو پائے گی؟ بلاول بھٹو تو بڑی ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں ہم کوئی ایکسٹریم پوزیشن نہیں لیں گے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ جانتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ واٹ از ایکسپیکٹنگ ریئلسٹکلی؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ اگر نواز شریف صاحب کہیں گے تو وہ اپنا اس پوزیشن میں پھر نہیں رہیں گے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ان کا جو رول ہے وہ ایسے ہی رہے. آپ شاید خاقان عباسی ایسا نہیں رہ سکے گا، ایسا نہیں رہ سکے گا. اگر انہوں نے ہارڈ لائن، بہت زیادہ ہارڈ لائن لے لی، ان کو وہی لائن لینی ہوگی جو بہت ہارڈ لائن لی تو ایسا نہیں رہ سکے گا. انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہے. افتخار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، مالک آپ کا بھی بہت شکریہ، جن صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین پھر ہم کہیں گے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی، انکوائری آ گئی اور ایکشن بھی لیا گیا. سوال کچھ ہیں جو افتخار صاحب نے اٹھائے وہ اپنی جگہ بہرحال، اور اس سے آگے بڑھ کے میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس ایک ایکسٹریم پر جا کر کے کھڑی ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں ڈائیلاگ نہیں کر سکتی پی ایم ایل این، لیکن پی ایم ایل این کے اندر جو لیڈرشپ ہے ایک اور لیول پہ وہ دے ریئلائز دس، اور اس لیے ہر انسیڈنٹ پہ، ہر ایشو پہ آپ کو دو قسم کے رسپانسز ملتے ہیں پی ایم ایل این سے. بہرحال آگے جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر بات کریں گے آزادی صحافت پر. اسٹے ود اس. چینل 24 جو ہے اس کو بند ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں. 1000 میڈیا ورکر اور جرنلسٹ جو ہیں ان کا چولہا بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ انف از انف. 24 کا ہمارا جو ایشو ہے گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، یہ بند ہے، اور ہم یہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو فوراً بحال کیا جائے. 24 نیوز کی جو بندش ہے وہ آزادی صحافت پہ ایک وار ہے، اور یہ شدید قسم کا حملہ ہے. آزادی صحافت ہے، اس کے بچاؤ کے لیے نکلے ہیں، اپنی نوکریوں کے بچاؤ کے لیے نکلے ہیں. آج حکومت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرم کا مقام ہے. آج 72 دن ہو چکے ہیں، 24 نیوز بند ہے. کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو حکومت کو دعائیں دے رہا ہو. حکومت کے بنیادی مقاصد میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ وہ تمام چینلز جو ان کی مدح سرائی نہیں کرتے ان کو بند کر دیا جائے. وہ تمام ملازمین، تمام صحافی جو ان کی مدح سرائی نہیں کرتے ان کو بھی نکال دیا جائے. ان کا مقصد 1 کروڑ ملازمتیں دینا نہیں
بلکہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کو ملازمتوں سے برخاست کر کے ان کے بچوں کو بھوکا مارنا. ہم آج اس مظاہرے میں بھی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ پیمرا نیکسس ہے اس کا جو مس یوز ہو رہا ہے یا جو مس یوز کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو بند کر دیا جائے اور چینل 24 کو بحال کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ 24 چینلز کو دوسری دفعہ جو بند کیا گیا ہے انتہائی شرمناک بات ہے، اور وہ جو سچ کی بات کہتا ہے اس کو دبانے کے لیے جو بھی حربہ استعمال کیا جاتا ہے پی ایف یو جے اس کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے رہیں گے. ناظرین، اب ہم بات کریں گے آزادی صحافت پر. ہمارے ساتھ ناصر زیدی صاحب موجود ہیں. ناصر زیدی صاحب ایک عام صحافی نہیں ہیں، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 3 دہائی سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان میں جو صحافت کی ایک مہم ہے، ایک جو جد و جہد ہے آزادی صحافت کی، اس میں یہ سب سے ایک اس کی روح رواں رہے ہیں. ان کو کوڑے بھی پٹے ہیں، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، تو یہ حق کی بات کرتے ہیں اور بڑے نڈر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ جو پچھلے ادوار گزرے ہیں اس کے مقابلے میں آج ان کو کیا دکھائی دے رہا ہے. شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا میڈیا کے حوالے سے یہ دور بدترین دور ہے. پچھلے 2 سال سے جو پالیسیز اختیار کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں میڈیا جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے. پیمرا جو ہے وہ آمرانہ اور اتھارٹیرین رویہ اختیار کیے ہوئے. ناصر، یہ بتائیے کہ آپ نے تو جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھا نہیں، آپ نے سہا بھی تھا وہ دور، اس میں آپ نے کوڑے بھی کھائے. یہ مجھے بتائیں کہ اس کے مقابلے میں آپ کو آج کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا زیادہ اس میں نظر آتی ہے برائی؟ اگر کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی دیکھیں پروگرامز بھی چل رہے ہیں، آپ تنقید بھی کرتے ہیں، پھر اس کا اور آج کا موازنہ کیسے کریں گے آپ؟ آپ کا جو سوال ہے وہ ہے ضیاء الحق اور آج کے دور. ضیاء الحق کا دور مارشل لا کا دور تھا، آئین ایبروگیٹ ہو گیا تھا اور سینسرشپ جو ہے وہ ملک میں تھی. لیکن آج کے دور میں آئین بحال ہے، ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس جمہوری حکومت میں اور آئین کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پابندیاں جو ہیں، اور مثلاً کیا پابندی؟ مثلاً سینسرشپ ہے، اخبارات میں کالمز جو ہیں وہ روک دیے گئے ہیں، ایڈیٹوریل پالیسی پہ جو ہے وہ کنٹرول ہے. نظر آتا ہے کہ ایڈیٹوریل پالیسی پہ کنٹرول ہے. اب تک مجھے جو رف ایسٹیمیٹ ہے وہ 1500 کالم جو ہے وہ روکے گئے ہیں. کتنے عرصے میں؟ تقریباً تمام اخبارات سے. کتنے عرصے میں؟ 2 سال میں 1500 کالمسٹوں کے کالم جو ہیں وہ روکے گئے ہیں. اور روکنے کی میں ایک لائن جو ہے وہ اگر عمران خان کے خلاف ہے تو وہ بھی روک دی گئی ہے، یا عمران خان اور پچھلی حکومت کو اگر کمپیریٹیو انالیسس ہو رہا ہے تو وہ بھی نہیں جانے دیا جاتا. صاحب کہیں جاتا بھی ہے، یہ تو آپ کہیں گے نا کہ تنقید بھی ہم پڑھتے ہیں کسی حد تک، کسی حد تک جتنا کہ الاؤ کی جاتی ہے اتنی تنقید ہے. لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مطلب ہے وہ تمام قوتیں جو نظر بھی آ رہی ہیں اور نظر نہ آنے والی قوتیں بھی ہیں جو مطلب ہے پابندیوں کو اور طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں جو ہے وہ پریس کی آزادی کو کرٹیل کر رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئینی اور جمہوری دور میں اس طرح کی پابندیاں اور اس پابندیوں کے نتیجے میں جو کرائسس پیدا ہوا ہے یہ مطلب ہے ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی پالیسی کے نتیجے میں اخبارات سے اب تک 9000 لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں، پرنٹ میڈیا سے بھی، الیکٹرانک میڈیا سے بھی. الیکٹرانک میڈیا کے لیے کوئی سروس سٹرکچر نہیں ہے، اور اب کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ مطلب ہے پیمرا کو اختیار دیا جائے کہ پیمرا جو ہے وہ ورکرز کی اس کا بھی خیال رکھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ انداز جو ہے وہ حکومت نے محض
پبلک کنزمپشنز کے لیے کیا ہے. اگر ہم اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں پیمرا میں امینڈمنٹ کی کہ وہ امینڈمنٹ بھی الٹیمیٹلی میڈیا کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. کون سی امینڈمنٹ؟ جو ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اپروو کی ہے، جس میں پیمرا کے کلاز میں 2 کلاز جو ہیں وہ شامل کیے ہیں کہ پیمرا میں کنٹریکچول امپلائیز کو تحفظ اور کنٹریکچول امپلائیز کا جو سروس ہے اس کو جو ہے وہ پیمرا جو ہے وہ لنک کرے گی، اوورسی کرے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہنے کو تو صحافیوں کی بھلائی کے لیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ کنٹرول میکنزم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیمرا جو ہے وہ اٹانومس نہیں ہے، کانسٹیٹیوٹری باڈی نہیں ہے. پیمرا گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن جو ہے وہ کنٹرول نیوٹرل نہیں ہے، تو اپنا استعمال ایز اے ٹول استعمال کر سکتی ہے. اب جس طرح 24 کے خلاف کیا، 24 چینل نہ کمپلینٹ کمیشن ہے، اس میں نہ ہیئرنگ ہوئی، نہ اس کنٹرول کمیشن کے اندر جو ہے نوٹسز ایشو کیے گئے، کوئی شو کاز نہیں دیا گیا. ابرپٹلی چینل کو جو ہمیں دیا تھا ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا، لیکن آپ نے جواب دیا لیکن ہیئرنگ نہیں ہوئی، کمپلینٹ کمیشن میں نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی ٹرانسمیشن بھی بند کر دی گئی. تو یہ 70 دن سے زیادہ ہو گئے اور 1000 لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں گے. تو پیمرا کا جو یہ رول ہے، اس رول کو ہم جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پی ایف یو جے یہ کہتی ہے کہ کمپریہنسو مطلب ہے ایک لا بننا چاہیے، ایکٹ آف پارلیمنٹ بننا چاہیے. دیکوسا کو آپ ایکسپینڈ کریں، اس میں الیکٹرانک میڈیا کو بھی شامل کریں، تاکہ میڈیا کو جو ہے اور میڈیا کارکنز کو جو ہے وہ تحفظ ملے، اور ایک نیوٹرل باڈی ہو جو کہ کمپیٹنٹ بھی ہو، جس سے ہم کہتے ہیں کہ اگر غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، کوئی غلطی سرزد ہو تو طریقہ کار ایک ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا 24 پہ ریڈریس کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے. جیسے مطلب 24 چینل نے کیا، ایک ایپیسوڈ ہوا، اس ایپیسوڈ پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ غلطی جو ہے وہ نہیں ہے، آمدن نہیں کی، سہون ہوئی. تو پیمرا کو جو ہے وہ پورے ملک کے علماء کے فتوے کو جو ہے نا آنر کرنا چاہیے تھا. لیکن وہی بات ہے کہ جو شاید پسند نہیں آتا 24 چینل بات کر رہا ہے، جو 24 چینل عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ان کو پسند نہیں. اور حقائق، ہماری تو کوشش ہے حقائق دیں، اور ہم کہتے ہیں 100 مرتبہ بتائیں، اگر غلطی ہو تو بتائیں، ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن آپ غلطی بھی بتائیں اور پھر اس کے بعد آپ چڑھ دوڑیں ایک چینل پہ. 70 دن ہو گئے. بہت بہت شکریہ ناصر زئی صاحب. ناظرین، یقیناً کسی معاشرے میں جہاں کہ اگر صحافت آزاد نہیں، آزاد کا مطلب یہ نہیں کہ بے لگام، آزاد کا مطلب کہ حقائق بھی دے اور ایک طریقہ کار سے چلے. پیمرا ایک ادارہ ہے، لیکن اگر پیمرا بجائے کہ میڈیا کو اس طریقے سے چلائے کہ قوانین کے اندر رہ کے چلے، اس کی بجائے اس کو ایک خود بن جائے سینسرشپ ٹول، تو پھر تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. بہرحال چینل 24 کو 70 دن سے زیادہ ہو گئے بند کیے ہوئے. ہم انشاءاللہ اپنی جو ہے ٹرانسمیشن جاری رکھیں گے. یوٹیوب پہ آتی ہے، باہر کا ہمارا UK 44 ہے، اس پہ آتی ہے، اور بات تو سچ ہی کی ہوگی، اور درباری جرنلزم ہمیں آتا نہیں ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.